अस्सलामुअलैकुम। सवाल के साथ मैं हूं अंबर शम्सी। आप सबको प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद। आज वज़ीर आज़म की जानिब से मुल्क की तारीखी सबसे बड़े गुर्बत मिटाओ प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया गया है। इस प्रोग्राम का नाम एहसास और कफालत रखा गया है और उसके तहत बेवाओं, यतीमों और बुजुर्गों को माली मदद दी जाएगी, जबकि स्टूडेंट्स, मजदूरों और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों, खाजसराओं और माजूर अफराद को भी खुसूसी पैकेज दिए जाएंगे। ये बिलाशुबा एक काबिल तारीफ इक़दाम है। लेकिन 2 रोज़ कबल वज़ीर आज़म इमरान खान ने सहाफ़ियों से मुलाकात में कौम को कराची में ज़ेरे समंदर एशिया के सबसे तेल और गैस के ज़खायर दरियाफ्त होने की और खुशखबरी सुनाते हुए दुआ करने की अपील की थी और इसे जैकपॉट यानी बहुत बड़ा इनाम करार दिया था। दिलचस्प बात यह है कि ये पाकिस्तान के समुद्रों में तेल की तलाश की 18वीं कोशिश है। गुज़िश्ता 40 साल में तकरीबन सब हुक्मरान ही अपने अपने अदवार में कौम को मादनियात की दरियाफ्त की खुशखबरी सुनाते रहे हैं। अवाम इस मरतबा भी यकीन बड़ी खुशखबरी की मुंतज़र है, लेकिन साथ ही फिक्रमंद भी है कि कहीं समुंदर से तेल के दरियाफ्त से पहले महंगाई अवाम का ही तेल ना निकाल दे, क्योंकि हुकूमत ने बिजली के निर्खों में 3 मरहलों में 2 से ₹2.5 फी यूनिट का तक इजाफे का फैसला कर लिया है और सुई नॉर्दर्न की जानिब से पहले ही गैस की कीमतों में 145% इजाफे की दरख्वास्त की जा चुकी है। इस सेगमेंट में हम वज़ीर आज़म के प्रोग्राम के साथ मुतवक्किल खुशखबरी और बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे पर बात करेंगे। अभी अपने मेहमानों का तारुफ करवाती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं कराची से मोहम्मद ज़ुबैर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा। इसके अलावा कराची से ही नबील कबूल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद होंगे फ़ारूक हबीब साहब, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। ज़ुबैर साहब, पहले तो मैं आपसे यहाँ सवाल करना चाहूँगी कि ये जो गुर्बत मिटाओ प्रोग्राम है एहसास और कफालत के नाम से, तनकीद तो बहुत होती रहती है, लेकिन आप ये तो ज़रूर कहेंगे कि ये काबिल तारीफ़ है। इसको तो ज़ाहिर है पजीराई देनी चाहिए। मेरा ख्याल है एक तो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर है। एक जो प्रोग्राम गुर्बत मिटाने के लिए ऑलरेडी पिछले काफ़ी अरसे से चला आ रहा था, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फ़ंड, और उसमें लास्ट ईयर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तकरीबन 120 बिलियन रुपयों का बजट था। बड़ा सिग्निफिकेंट था। जब वो PMLN की हुकूमत आई थी तो 40 बिलियन के करीब था, तो उसको 3 टाइम्स ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स लेके गए थे, और उसके और इसके मकासद में मुझे फ़र्क नहीं समझ आ रहा। सो मैं अभी समझने से कासिर हूँ कि ये ऑन टॉप ऑफ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फ़ंड है या ये उसी का हिस्सा है या किस तरह से है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये कौन से बजट का हिस्सा है, क्योंकि जो बजट 3 बजट आए हैं, एक सितंबर में जो ये हुकूमत है सितंबर में लेके आई थी, फिर जनवरी में एक सप्लीमेंट्री बजट आया था, तो इसकी जो रकम है वो कहाँ से फंड होगा ये, बिकॉज दैट्स इज फंडामेंटल टू अंडरस्टैंड। सो मेरे पास इसकी सारी डिटेल्स अभी ज़ुबैर साहब जो ऐलान किया था वज़ीर आज़म इमरान खान ने तकरीब से, उन्होंने ये बताया था कि एक 1 विंडो ऑपरेशन होगी, एक अलग से वजारत भी होगी, तमाम जो बैतुल माल, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, उशर, ये सब के जो मामलात हैं, ये एक ही ये वजारत या देखेगी या ओवरसी होगा। इसको एक ही 1 विंडो ऑपरेशन कहा जा रहा है। दूसरी जानब ये भी कहा जा रहा है कि कर्जे भी दिए जाएंगे और दीगर जो मदद फराहम की जाती है पैसों के अलावा, वो भी इसके तहत दी जाएगी। तो एक चीज़ तो बिल्कुल तय है कि इमरान खान कभी नाम नहीं ले सकते बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फंड का। वो उनके लिए आपको पता है कि वो सियासी मुखालफिन के हवाले से उनका ही कांट टेक दैट नेम, मतलब वो हाथ नहीं मिलाने के लिए तैयार आजकल के ऑपोजिशन लीडर्स के, तो वो उसको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फंड को कैसे आगे लेके जाएंगे। लेकिन उस हैविंग सेड दैट, अगर ये सबको एक यकजा करने की बात है जैसे आप कह रही हैं, लेकिन वो इमरान खान का तो एक पॉलिसी स्टेटमेंट है ना, उसका जब फंडामेंटल्स आएंगे, इट्स नॉट अ बैड आइडिया बाय द वे। सो मैं उसको उस हवाले से नुक्ताचीनी नहीं करूँगा कि उसको सबको एक करें, बट मुझे जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि बहुत बड़े बड़े ऐलानात, जिस तरह 50 लाख घरों का, सो फंड कहाँ है, फंडिंग कहाँ से होगी,
کس طرح سے آگے جائے گا. سو بجٹ سے باہر تو کوئی چیز نہیں ہوتی, اور پھر اس کے جو امپلیکیشنز ہیں فسکل ڈیفیسٹ پر, all of those things, تو یا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اگلے فسکل سال سے شروع کریں گے. سو وہ ڈیٹیلز کے ایبسنس میں اب ظاہر ہے میں کمنٹ نہیں کر سکتا, بٹ اگر سب کو یکجا کرنے کی بات ہے, اٹس ناٹ اے بیڈ آئیڈیا. نبیل کبول صاحب, ایک دلچسپ بات کی تھی ابھی زبیر صاحب نے, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام یا پیپلز پارٹی کے دور میں شروع ہوا, پاکستان مسلم نواز نے اس کو کنٹینیو کیا, لیکن ظاہر ہے کریڈٹ پیپلز پارٹی کو جاتا ہے, لیکن کیا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کیونکہ مخالفت کرتے ہیں وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام نہیں لے سکتے؟ دیکھیں, جو بات مجھے کہنی چاہیے تھی, اور میں شکر گزار ہوں کہ زبیر صاحب نے یہ بات خود کہی, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے وہ اس نے ہزاروں نہیں کروڑوں بیواؤں کو جو ہے آج تک پیسے دے رہی ہے. اور آپ یقین کریں, مطلب جب اس کی شروعات ہوئی تھی تو ہر ڈسٹرکٹ میں لاکھوں کی تعداد میں بیواؤں کو جو ہے منتھلی 12,000 روپیہ جو ہے دیا, اور ابھی بھی لیکن ایک الزام یہ بھی لگتا ہے کہ اس پروگرام میں شفاف نہیں ہے, ٹرانسپیرنسی نہیں ہے, جو اس نئے غربت مٹاؤ پروگرام کے تحت ہوگا. امبر, بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے بہت اچھی باتیں بھی کی اپنے 1.5 گھنٹے کی جو تقریر ان کی ہوئی ہے. انہوں نے کچھ ذکر دوبارہ سے جو ہے فشریز کے حوالے سے بھی کی, مچھلیوں کے بھی حوالے سے کی, دودھ کے حوالے سے بھی کی, اور جو نیورشمنٹ کے کم غذا والے بچوں کے حوالے سے بھی بات کی. کافی وہی باتیں کی جو پہلے وہ کر چکے ہیں. لیکن جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, ان کو پہلے جیسی ان کی حکومت آئی ان کو وہ بند کرنا چاہتے تھے, اور جب اپوزیشن کی طرف سے جو ہے یہ مطلب شور اٹھا, خصوصاً پیپلز پارٹی کی طرف سے, تو انہوں نے بند تو نہیں کیا اور کسی کو وہاں پر لگا دیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ ظاہر ہے, صحیح کہا زبیر صاحب نے, بے نظیر کے جب نام آتا ہے تو بے نظیر کا مطلب ہی یہی ہے پیپلز پارٹی. تو انہوں نے ایک اپنا جو ہے دوسرا یہ غربت بچاؤ جو ہے شروع کر دیا. لیکن میں اس کو کرٹیسائز نہیں کروں گا, اللہ کرے وہ یہ سب چیزیں ہوں. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا کہ عمران خان نے کہا تھا کہ 1 کروڑ نوکریاں بھی دیں گے, 50 لاکھ گھر بھی دیں گے. ابھی تک وہ 50 لاکھ گھر کہیں شروعات ہی نہیں ہوئی ہے. اور وہ جو انگلینڈ کے ان کے جو دوست ہیں, وہ بزنس مین جو یہ لو سکیل جو گھر بنا رہے تھے, وہ بھی غائب ہو گئے, وہ بھی پاکستان نہیں آ رہے ہیں. تو صرف بیانات دینے سے, صرف اعلانات کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. آپ کے جو فائنانس منسٹر ہے وہ بتائیں کہ کس فنڈ سے جو ہے یہ کتنے فنڈ جو ہے ملے اور کب سے ملے گا. یہ بھی ابھی تک انہوں نے بتایا نہیں کہ کب سے ملے گا. انہوں نے یہ کہا کہ 57 لاکھ ظاہر ہے کوئی جو ایک سینٹیمنٹ ہے اس کی تو تعریف سب کرتے ہیں, لیکن ڈیٹیلز اس کی کیا ہیں اس پہ ہم پاکستان تحریک انصاف سے ہی پوچھ سکتے ہیں ان کی ڈیٹیلز کے حوالے سے. لیکن کچھ وزیر اعظم عمران خان نے تقریب میں آج کہا تھا, یہ بھی تھوڑا سا سن لیتے ہیں پھر سوال کرتے ہیں اس پر. جو ہماری کانسٹیٹیوشن ہے اس میں ہے آرٹیکل 38D, وہ یہ کہتا ہے, ایک پالیسی دیتا ہے کہ ہم نے پاکستان کے اندر لوگوں کو کھانا بھی دینا ہے, ان کو روٹی کپڑا مکان بھی دینا ہے, تعلیم بھی دینا ہے, اور ان کی صحت کا دھیان رکھنا ہے. ہم نے جو کانسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹ کرنی ہے, ہم نے اس کو چینج کر کے اس کو فنڈامنٹل رائٹ کر دینا ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو یہ 5 چیزیں اسٹیٹ گارنٹی کرے. خواتین کے لیے, گاؤں کی عورتوں کو ہم نے کیسی مدد کرنی ہے, تو ہم نے ان کے لیے بکریاں پرووائڈ کرنی ہیں تاکہ ان کو دودھ ملے, اور دیہات میں عورتوں کو دیسی مرغیاں دینی ہیں. فاروق حبیب صاحب, مرغیاں, انڈے, کنڈے, کٹے, بکریاں, یہ کون آئیڈیاز دیتا ہے وزیر اعظم عمران خان کو؟ اس طرح سے غربت کیسے مٹے گی؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ پہلے سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یقیناً جو غربت ہے یہ ایک پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ ہے. اور جہاں تک رہی بات لوگوں کو سیلف سسٹینیبل کرنا, لوگوں کو ان کے پاؤں کے اوپر کھڑا کرنا, تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر جو ہے اس قسم کی کئی مثالیں موجود ہیں. اور جب پرائم منسٹر صاحب دیہات کی بات کرتے ہیں تو ہمارے دیہات کے اندر لوگ کاشتکاری کے ساتھ ساتھ اس شعبے کے ساتھ آلریڈی منسلک ہیں.
چاہے وہ بفلوز پالنا ہو، چاہے وہ بکریاں پالنا ہو، چاہے یہ مرغیاں پالنے کا عمل ہو، یہ آلریڈی ہمارے دیہات کے کلچر کا ایک حصہ ہے. اور یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ آرگینک فوڈ ہے کہ جو کہ عام جو ہائیبریڈ فوڈ جو ہم جنریٹ کر رہے ہیں اس سے یہ مہنگی ہیں، اور اس کی ایک ڈیمانڈ ہے بہت بڑی. جو لوگ اب تو ڈاکٹرز بھی جو ہیں وہ اس طرف ریکمینڈ کر رہے ہیں لوگوں کو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ان کے پاؤں کے اوپر کھڑا کرنے کے لیے ایک ہمیشہ آپ چھوٹے قدم سے آگے بڑھتے ہیں. انٹرپرینیورشپ اسی چیز کا نام ہے. اور آج جو ہے ہمارے ملک کے اندر ایک خاندانی سسٹم ہے. پہلے ہوتا یہ تھا کہ ایک خاندان جو ہے، خاندان کا ایک فرد کماتا تھا، سارے کھاتے تھے. لیکن آج ایک صورتحال یہ ہے کہ گھر کے تمام افراد کو جو ہے اپنا کچھ نہ کچھ شیئر ڈالنا پڑتا ہے ایک ہیلدی اور خوشحال زندگی گزارنے کے لیے. تو اگر آپ گورنمنٹ ولنگ ہے ان کو اپرچونٹی پرووائڈ کرنے کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا اور خوشائند عمل ہے. جہاں تک رہی بات غربت مٹاؤ پروگرام کے حوالے سے، تو پرائم منسٹر نے جی بالکل فاروق صاحب آپ سوال کا جواب دیں گے. میں ایک اور سوال اس میں ڈال دوں. کوئی بھی حکومت ہے، دیکھیں کیونکہ ایک سوال یہ بھی پوچھا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی اگر ہم بات کریں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بھی موجود ہے، اس سے پہلے یوتھ ٹریننگ پروگرامز بھی موجود رہے تھے، تو اب اس بار کیا نیا ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بھی موجود ہے. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ آپ بے نظیر انکم سپورٹ سے مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی کی مدد ہوتی ہے، لیکن اس میں یہ تھا کہ آپ پر جو ہے آپ ایک سرٹن اماؤنٹ کسی کو دے دیتے تھے. لیکن اگر آپ اسی اماؤنٹ کے ساتھ لوگوں کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے ان کے لیے کچھ ایک مواقع پیدا کریں جو کہ معاشی ترقی کے لیے ان کے لیے کارگر ثابت ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ افیکٹو ہیں. اسی طرح ہمارے پاس کئی مثالیں موجود ہیں. اخوت فاؤنڈیشن ہے، اسی طرح چھوٹے چھوٹے قرض حسنہ کی لوگ کام کر رہے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں ایک نیک کام بھی ہے. اس میں لوگوں نے چھوٹے چھوٹے کاروباروں سے، کسی نے چائے کا کھوکا لگا لیا، کسی نے فروٹ کا کاروبار شروع کر دیا، کسی نے سلائی کڑھائی سے کپڑے بنانے شروع کر دیے، اور ان کا جو واپسی کا ریٹ ہے وہ بھی 99% ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس انداز سے ہم نے اپنے لوگوں کو مواقع بھی فراہم کرنے ہیں، ان کو اپرچونٹیز بھی فراہم کرنی ہے، اور جو ہمارا ایک پورا ایک سوشل فیبرک ہے اس سے وہ چینج ہوگا آن دا گراس روٹ کے اوپر. بدلنے کی کوشش کرنی ہے، لیڈر نے پرائم منسٹر نے جو ہے زبیر صاحب لوگوں کو اوپر اٹھانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. بکریوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں، وزیر اعظم انڈوں کی بات کرتے ہیں، مرغیوں کی بات کرتے ہیں. یہ تو ظاہر ہے ہم شہر میں بیٹھ کر سمجھ نہیں سکتے، دیہاتوں میں ان کی ظاہر زیادہ قدر بھی ہے، گراس روٹس لیول کی بات ہو رہی ہے. تو کیوں ایسا ہے کہ تنقید کرتے ہیں ایسی باتوں کا؟ اس لیے تنقید کرتے ہیں کہ ایک تو 7-8 مہینے ہو چکے ہیں اور تنقید بنتی ہے بیکاز عمران خان صاحب نے خود جب 100 دن مکمل ہوئے تھے اور کنونشن ہال میں وہ ایک تقریب تھی تو خود انہوں نے یہ کہا کہ میری بیگم مجھے یاد دلاتی ہیں کہ میں وزیر اعظم ہوں. تو وہ باتیں بالکل ایسے کرتے ہیں جس طرح ایک اپوزیشن لیڈر اپنا تھاٹس نہیں دے رہا ہوتا. نہیں، اب اس وقت آپ کو یاد ہے مرغیوں کا کہا تھا، ویئر از اٹ، ویئر از دا پلان. تو یہ بڑی بڑی باتیں کرنا، ابھی بھی جو فاروق صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ارادہ ہے، بھائی ارادہ کیا، ویئر از دا پلان. مجھے کیا اعتراض ہے کہ آپ پاورٹی ایلیویشن کے لیے کوئی پروگرام کرنا چاہتے ہیں، تو ہے کیا پلان؟ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں کہ آپ 50 لاکھ گھر بنائیں، ویئر از دا پلان؟ آپ نے تو یہ ساری چیزیں مینیفیسٹو میں اعلان کی تھی نا. تو اعلان کرنے کے بعد اس کو کنورٹ کرنا، اور اس وقت بھی ہم یہ کہہ رہے تھے مرغیوں کے حوالے سے بھی. اور دوسری چیز، ایک اور چیز ہے جو عمران خان صاحب کو کانسٹیٹیوشن کے بارے میں کافی کچھ بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ ہی از دی پرائم منسٹر آف پاکستان، اور بہت سی چیزیں ہیں جو پروونشل مینڈیٹ ہے جس میں فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے. تو وہ جب یہ اعلانات کرتے ہیں تو ان کو یہ بھی احساس ہے کہ تمام اکائیاں جو ہیں وہ ان کا اپنا مثال کے طور پر سندھ ہے. آپ نے کیا سندھ کی حکومت سے، جو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، ان سے آپ نے ان کو آن بورڈ لیا ہے ایک مرغیوں کا اعلان کرنے سے پہلے یا بکریوں کا اعلان کرنے سے پہلے؟ نہیں لیا. یا آپ نے جو 50 لاکھ گھر بنانے کے لیے زمین کے حوالے سے جو پروونشل مینڈیٹ آتا ہے اس میں ان سے بات کی؟ نہیں کیا. بیکاز ہی اسٹل ٹاکس، وہ بڑی بڑی موٹی موٹی باتیں وہ بڑی اچھی لگتی ہیں. کون کہہ رہے؟ ابھی انہوں نے کہا کہ جی ان کو کاروبار کے لیے دیتے.
پرائم منسٹر یوتھ لون پروگرام موجود ہے. میں آپ کو روکتی ہوں زبیر صاحب, یہ بتائیں کہ پچھلے 8 مہینے میں آپ نے ایک لون بھی ڈسبرس کیا نہیں کیا, بیکاز آپ کو ہوش ہی نہیں ہے. آپ صرف ابھی تک وہ پڑھائی لکھائی والی بڑی باتیں کریں, لیکن آپ نے ایک نقطہ اٹھایا تھا نبیل قبول صاحب, ابھی وزیر اعظم عمران خان جو کراچی کی یوتھ لون پروگرام میں ایک لون ڈسبرس نہیں کیا. اب 8 مہینے ہو چکے ہیں, باتیں آپ ان کی سن لیں تو ایسے لگتا ہے کہ میرا خیال ہے سوئٹزرلینڈ بن جائے گا اگلے 2 مہینے میں پاکستان مرغیوں سے. کتنے لون ڈسبرس کیے تھے پہلے سال میں یا 8 ماہ میں؟ جی, پرائم منسٹر یوتھ لون پروگرام جو تھا وہ اناؤنس ہی ہماری حکومت میں ہوا تھا, اور ایگزیکٹلی یہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ ہم نے کیا تھا, بٹ دا پروسیس واز ویری سلو, اینڈ دیٹ از واٹ پرائم منسٹر عمران خان اینڈ ہز ٹیم, ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں جو مشکلات اور چیلنجز ہوتے ہیں وہ ہوتے کیا ہیں. اس وجہ سے ہم نے اعتراض کیا تھا 50 لاکھ گھر یہ کبھی بنا ہی نہیں سکتے. میں ابھی بھی کھل کے چیلنج کر رہا ہوں, پہلے دن بھی کر رہا تھا, بیکاز ان کو میکنزم ہی نہیں پتا, ان کو بینکنگ سسٹم ہی نہیں پتا. سو دیے تھے 2 لاکھ سے لے کے 20 لاکھ تک دیے تھے. ہماری بھی اپنی خواہش تھی جس حساب سے دینے چاہیے, بیکاز بینکنگ انسٹیٹیوشن آ کے دے گا, چاہے وہ یعنی کہ مشکلات ہیں, مشکلات ضرور ہیں, اور اسی وجہ سے آپ کے دور حکومت میں ذرا اور بکریوں کا اور مرغیوں کا تو کوئی بھی نہیں دے گا, بکریوں اور مرغیوں کا تو کوئی نہیں دے گا. میں یہ ابھی چیلنج کر رہا ہوں, یہ بتا دیں میکنزم کیا ہوگا. غربت مٹانے کی بات کر رہے ہیں, ابھی دوبارہ سے یہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ کس بنیاد پر آپ فائننسنگ کریں گے. ٹھیک ہے فاروق صاحب جواب. دیکھیں بات یہ ہے کہ دیکھیں اصل میں تو ان کو سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ ان کی جو مشکل ہے کہ یہ یوتھ لون کی بار بات کر رہے ہیں. دیکھیں جو یوتھ سکیم ہے, اسی سکیم کے تحت جو ہے انہوں نے یوتھ انٹرنشپ پروگرام شروع کیا تھا. آج بھی جو ہے وہ اربوں روپیہ ان کی حکومت نے جو ہے وہ یوتھ کا دینا تھا, جو نہیں دے سکے. اب موجودہ حکومت یار آپ اپنا بتائیں نا, ہمیں تو چھوڑ دیں, ہم نے کچھ کیا تھا, اور اس کے اوپر ایک پورا ایک پلان کے اوپر کارآمد نہیں. آپ بات کر رہے تھے تو میں نے اس وجہ سے کہا میں نے ذرا حوالہ دے دوں. دوسرا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ غریب سے مسئلہ ہے. یہ چاہتے ہیں, یہ تو ہمیشہ اشرافیہ کے لیے پالیسیز بناتے رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ پچھلے 40 سال میں یہ 8 مہینے میں ہم سے اپنے پچھلے 40 سال کا مقابلہ کر رہے ہیں. ہم نے تو 8 مہینے میں اپنی ڈائریکشن بھی سازی کر لی ہے. آپ 50 لاکھ گھروں کی بات کر رہے ہیں, اس کے لیگل فریم ورک کے اوپر کام ہو چکا ہے. پنجاب کے اندر جو ہے وہ پنجاب ہاؤسنگ اتھارٹی بن چکی ہے. لودھنا کے اندر, نالا خرد کے اندر جو ہے وہ جگہ آئیڈینٹیفائی کر کے گھروں کا کام شروع ہو چکا ہے. 3 شہروں کے اندر درخواستیں آ چکی ہیں. لودھرا والا پروجیکٹ آلریڈی کے اندر ایک عمل کا آغاز شروع کر چکے اور ظاہری بات ہے کہ اس کا نہیں لودھرا والا بالکل سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور سن لیں یار, اور جو آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو سوتے جاگتے خواب میں ہر جگہ پر شہباز شریف نواز شریف فوبیا ہے. آپ کسی اور کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. ہم اس کا کریڈٹ بھی آپ کو دے دیں گے. ابھی آپ میرے سوالوں کا جواب دینا. ہم تو یہاں پر جو ہے وہ کوئی اپنی اقتدار کی رجسٹری کروانے نہیں آئے. اچھا گزارش سن لیں ذرا. معاملہ یہ ہے کہ ایک پورا ایک پروسیس ہے, اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. حکومت نیک نیتی سے کے اوپر اس کے اوپر عمل درآمد کر رہی ہے. چیزوں کو جو ہے وہ وقت ضرور لگتا ہے, لیکن اس کے اوپر ہمارا عزم بھی مضبوط ہے, اور کام کو ہم بڑی تیزی سے جو ہے وہ آگے بڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے فاروق صاحب, یہاں سے میں روکتی ہوں کہ میں آپ کو کچھ لوگوں کی باتیں سنانا چاہتی ہوں کہ عزم بہت اچھی بات ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ مہنگائی میں بھی اضافہ ہوا ہے, اور لوگوں کو وہ بھی بہت شدت سے اس کا بھی احساس ہے. سنتے لوگ کیا کہتے ہیں. بجلی کا ریٹ بڑھ رہے ہیں, گیس کے ریٹ بڑھ رہے ہیں. بظاہر دکھنے میں تو یہ مہنگائی لگ رہی ہے, لیکن آگے جا کر ہماری نسلوں کے لیے جو ہے بہت زیادہ فائدہ مند. نیا پاکستان کیا ہے؟ پرانا پاکستان اچھا تھا, نیا پاکستان اپنے کو چاہیے ہی نہیں. پہلے کے مقابلے میں جو گورنمنٹ تھی اس کے حوالے سے دیکھا جائے تو پہلے سے زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے. غربت اور مہنگائی میں اگر تھوڑا بہت اضافہ ہوا ہے تو وہ ایک دم سے نہیں ہوا, وہ پرانی پالیسیز کا تسلسل ہے جس کی وجہ سے یہ مہنگائی ہوئی ہے. جو کچھ پہلے والے حکمران جو کر کے گئے اس کی وجہ سے جو ہمارے پاس جو قرضہ چڑھا ہے اس کی وجہ سے ہمیں عوام کو قربانی دینی پڑے گی. نیا پاکستان جو ہے نا کوئی غریب آدمی کے لیے بہتر نہیں ہے. غریبوں کو ریلیف ملنا چاہیے, غریبوں کو جو ہے روزگار ملنا چاہیے. جو باتیں انہوں نے کی تھی وہ
कोई भी जो ना दावा इनका पूरा नहीं हुआ। नया पाकिस्तान क्या, हम तो वही पाकिस्तान देख रहे हैं जो उससे भी पहले नवाज शरीफ से भी बदतर पाकिस्तान है ये तो। नया पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं, गरीबों के लिए तो बड़ा मुश्किल है, इसके बहुत मुश्किल है, बहुत महंगाई हो गई है। नबील कबोल साहब, ये कराची के कुछ लोग हैं जो अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि कुर्बानी हम देने को तैयार हैं, पिछली हुकूमतों की वजह से ये हालात हैं, लेकिन ज़्यादातर परेशान हैं। देखें, आप एंकर हैं और आपके सामने जब 3 गेस्ट बैठे हों तो फिर आप 2 गेस्ट को खुली छूट ना दें। कम से कम जो इश्यूज़ है, मेरे ख्याल में बकरे और दूध और अंडों से बड़े इश्यूज़ पड़े हैं आपके प्रोग्राम में और टाइम भी कम रह गया। मैं आपको बता सकता हूँ कि कौन से इश्यूज़ हैं जो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये इररेलेवेंट है। इमरान खान इस तरह की बातें करता रहता है, इमरान खान की आदत है, वो बातें करता रहता है। वो अभी तक समझ रहा है कि मैं कंटेनर में खड़ा हूँ, स्टेज पे खड़ा हूँ, मैं लोगों को ये बातें करके खुश कर सकता हूँ, और बाद में करता कुछ नहीं है वो। तो जो पहले भी बातें हुई हैं सेम वही बातें हुई हैं, क्या फ़र्क हुआ है? पहले भी वो अंडों की बात करता था, पहले भी वो बकरों की बात करता, पहले भी वो दूध की बात करता था, लेकिन कोई फ़र्क नहीं है, सेम वही चीज़ है। अगर आपको इतनी लोगों की फ़िक्र है, आप चलें आगा खान हॉस्पिटल में कराची में, आप चलें आपके जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर, आप देखेंगे गरीब जो जाता है वहाँ पर उसका दिन को लाख रुपए उसको डिपॉजिट करना पड़ता है, पैसे लूट मार है। आपने सेहत के ऊपर कोई बात की है कि गरीब को हम फ्री सेहत देंगे? किस में सेहत देंगे? आप पिम्स हॉस्पिटल में सेहत देंगे? सेहत इंसाफ कार्ड तो है ना, आप जिना के ऊपर कार्ड तो है। सेहत इंसाफ कार्ड क्या, सेहत इंसाफ कार्ड किसको मिला है मुझे बताएं, किसको मिला है? मेरे पूरे कराची में किसी एक को भी नहीं मिला है। 14 सीटें कराची से ली हैं, एक को भी नहीं मिला है। सिर्फ ये बातें जो है ना, जो कराची के जो MPs MNAs जीते हैं उनके लिए वेंटिलेटर है कि जी पब्लिक उनको जूते ना मारे, कम से कम पब्लिक को बेवकूफ़ बना सके कि जी आप लोगों के पास कुछ आने वाला है, इसलिए आप इधर उधर ना भागें। आप लोगों को पैसे भी मिलेंगे, आप लोगों को सेहत कार्ड भी मिलेगा, आपको अभी नया आज शोषा ड्रामा छोड़ा है, ये भी आपको सब कुछ मिलेगा। ये सिर्फ अपने MNAs MPs के दबाव पे आकर ये बातें की है। लेकिन अब इसके ऊपर मेरे ख्याल में हमने बातें काफ़ी की है, कुछ सियासी बातें करें। आज शेख रशीद ने जो एक इतना इंपॉर्टेंस दिया है उसके ऊपर आए। बिल्कुल, ये इस पे भी सवाल है, क्योंकि इस पे भी मेरा सवाल है, और वो मैं सवाल पूछूंगी ब्रेक के बाद। लेकिन यहाँ बता, आज का हमारा पोल, आज का सवाल क्या है, हमारे ट्विटर हैंडल पे मौजूद है। क्या बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कारवान भुट्टो कामयाब पावर शो है या नहीं? 3 ऑप्शंस है, आप हाँ का जवाब दे सकते हैं, ना का जवाब दे सकते हैं, मालूम नहीं का जवाब भी दे सकते हैं। नताइज प्रोग्राम के आखिर में आपको बताएंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक नाउ। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नबील कबूल साहब, आपकी ट्वीट अभी मेरे सामने मौजूद है। आपने कहा कि एक वजीर ने कहा है कि नवाज शरीफ को जमानत एक बार्गेन पैकेज के तहत मिली थी, और आपने ये भी कहा कि आप तो समझ रहे थे कि अदालत ने जमानत दी थी। तो मसला क्या है? वजीर ने अगर कह दिया कि बार्गेन के तहत मिली थी। देखें, ये वजीर शेख रशीद साहब हमेशा से यही कह रहे हैं कि NRO जो है, NRO या डील नहीं दिया जाएगा। ये हमेशा कहा इन्होंने पहले कहा शहबाज शरीफ को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का अगर मेंबर बनाया गया तो मैं एहतजाज करूंगा, वो भी नहीं कर सके। अब सबसे ज़्यादा शर्मिंदा जो है वो शेख रशीद है, क्योंकि शेख रशीद को ये एहसास ही नहीं था कि नवाज शरीफ जो है वो बाहर आ जाएंगे बेल पे। और मैं समझता हूँ कि ये जो 6 हफ्ते वाली बात है बेल पे, मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब जो है अब दोबारा जेल जाएंगे। दूसरी बात ये कि शेख रशीद कैसे कह रहा है कि ये एक पैकेज दिया गया है, डील पैकेज है। मुझे एक बात बताएं कि ये जो बेल मिला है ये कोर्ट से मिला है, तो आप कोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं। आप कोर्ट को जो है मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब को नोटिस लेना चाहिए, और बिल्कुल ये शेख रशीद को पूछना चाहिए कि आपने ये जो स्टेटमेंट दी है ये किस बुनियाद पे दी है? क्या कोर्ट को आप मलवस करना चाह रहे हैं सियासत के अंदर? आपको नहीं लगता कि वजीर रेलवे शेख रशीद साहब का जो ये बयान था ये शायद तौहीन अदालत के मुर्तकब भी हो सकता है?
دیکھیں یقیناً میری نظر سے شیخ صاحب کا یہ بیان جو ہے وہ نہیں گزرا، اور اگر انہوں نے اس قسم کی بات کی ہے تو اس کے اوپر وضاحت یا اس کی جو ہے وہ تصحیح بھی شیخ رشید صاحب خود ہی کر سکتے ہیں، لیکن عدالت کا فیصلہ ہے، عدالت کا جو بھی فیصلہ ہے، موجودہ حکومت تمام عدالت کے فیصلوں کا جو ہے وہ احترام کرتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ باقی پاکستان کی تمام جتنی بھی پولیٹیکل جماعتیں ہیں ان کو بھی احترام کرنا چاہیے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ ماضی میں جب پاناما کیس کا فیصلہ آیا یا جب ہیئرنگز چل رہی تھی، اس وقت کس قسم کی جو ہے وہ زبان پی ایم ایل این کی طرف سے جو ہے وہ استعمال کی جاتی رہی، اور خود جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کیا کچھ کہتے رہے ہیں ہمارے معزز جج صاحبان کے لیے، تو آج میں سمجھتا ہوں کہ ان کو محض ریلیف بھی ملا ہے۔ یقیناً جو ہے وہ ان کو عدالت کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے، اور ماضی میں کی گئی جو بھی بد زبانی تھی اس کے اوپر ان کو معافی بھی مانگنی چاہیے، اور عدالت کا فیصلہ ہے، عدالت کے فیصلے کا ہم احترام کرتے ہیں، اور فیصلے میں بھی واضح ہے کہ احترام تو کرتے ہیں، لیکن وہ جو بد زبانی تھی وہ اب ایسا لگتا ہے کہ شیخ رشید صاحب جو بات کر رہے ہیں، میں زبیر صاحب سے یہاں پوچھنا چاہوں گی، نبیل قبول صاحب نے کہا ہے کہ ایسا نہیں لگتا کہ 6 ہفتے بعد میاں نواز شریف واپس جیل جائیں گے، آپ کیا کہتے ہیں؟ میں شیخ رشید پر کمنٹ کر دوں امبر، اگر آپ اجازت دیں؟ بالکل۔ دیکھیں شیخ رشید، یہ ٹائم ہیز کم دیٹ ہی ہیز ٹو بی فائرڈ، یا وہ ریزائن کر کے باہر آ جائیں۔ 3 چیزیں انہوں نے کہی تھیں۔ آج کا یہ جو بیان ابھی آپ نے جس کا ذکر کیا، ماضی میں کسی پی ایم ایل این کے، چاہے وہ طلال چودھری تھے یا دانیال عزیز تھے، ان کو ڈسکوالیفائی بھی کیا گیا اسی قسم کی باتوں پر۔ دوسری چیز انہوں نے کہی تھی جس میں انہوں نے ملوث کرنے کی کوشش کی تھی اسٹیبلشمنٹ کو، جب انہوں نے کہا تھا کہ میں خود موجود تھا اور میں نے دیکھا تھا کہ شہباز شریف کو این آر او ملنے کی بات ہو رہی تھی، خود موجود تھا اور میں نے خود سنا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے عمران خان تو ان کو دے نہیں سکتے شہباز شریف کو، نہ ہی کورٹ میں دے سکتا ہے کورٹ، تو ایک ہی طرف ان کا اشارہ تھا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف، جو کہ افسوسناک بات ہے۔ تیسری چیز جس بات پر میرا خیال ہے آلریڈی بلاول بھٹو نے بھی ذکر کیا ہے، اور جو انہوں نے وضاحت ریکنفرم کیا شیخ رشید نے، کہ آج اگر مسجد کا مولوی بھی کہے گا تو وہ جہاد پر نکل آئیں گے، وہ اسٹیٹ کی پالیسی، اسٹیٹڈ پالیسی کے اگینسٹ ہے، پاکستان کی اسٹیٹڈ پوزیشن کے اگینسٹ ہے، اور سپریم کورٹ کی جو ابھی ورڈکٹ آیا تھا جسٹس فائز عیسیٰ نے جو دیا تھا فیض آباد دھرنے، اس کے خلاف ہے کہ جی یہ صرف اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے جہاد کی، کسی مولوی کی یا کسی انڈیویژل یا کسی گروہ کی رسپانسبلٹی نہیں ہوتی۔ لیکن ایک سینئر موسٹ منسٹر یہ کہہ رہا ہے اینڈ ہی از گیٹنگ اوے ود اٹ، سو آئی ایم اسٹونشڈ کہ ابھی تک عمران خان صاحب نے ان کو کیوں نہیں بلا کے اور ایٹ لیسٹ وضاحت کیوں نہیں طلب کیا۔ فاروق حبیب صاحب، استعفیٰ دے دینا چاہیے یہ مطالبہ ہے یا یہ کہنا ہے زبیر صاحب کا، لیکن غیر ذمہ دارانہ بیانات تو وہ دیتے رہے ہیں۔ دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ کسی کی خواہش کے اوپر جو ہے وہ ریزائن دے دیں گے، یہاں پر تو جو ہے وہ آپ کے علم میں ہے کہ لوگوں کے اوپر کیسز بھی ہیں، دیگر معاملات بھی ہیں، انہوں نے جو ہے وہ ریزائن نہیں دیا، اور شیخ رشید صاحب سے یقیناً جو ہے وہ ان کی خواہش ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ ان کا ایک اپنا سٹانس ہوتا ہے، ایک اپنا موقف ہے، ایک ان کی اپنی پارٹی ہے، اور ہمیشہ سے جو ہے وہ عوامی نبض کے اوپر انہوں نے ہاتھ رکھا ہے، عوام کی زبان میں وہ بات کرتے ہیں، عام آدمی کو ان کی بات سمجھ بھی آتی ہے، ان کی فالوئنگ بھی ہے، تو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ کس بنیاد کے اوپر جو ہے ان کے استعفے کا جو ہے مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اور جہاں تک رہی بات، انہوں نے طلال چودھری اور دانیال عزیز کی بات کی تھی، میاں نواز شریف صاحب کا اپنا بیان موجود ہے جو کہ میں یہاں پر نہیں دہرا سکتا، میری زبان یا میری عقل مجھے یہ اجازت نہیں دیتی، جو انہوں نے ججز کے بارے میں الفاظ استعمال کیے تھے، تو آج میں تو اس حوالے سے ریفر کر رہا ہوں کہ میاں صاحب کو کھلے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور یقیناً جو ہے اس کے اوپر بھی جو ہے ان کو رویے کے اوپر بھی معذرت کرنی چاہیے، کیونکہ آج اسی عدالت نے ان کو جیل سے باہر نکالا ہے ضمانت کے اوپر، تو آج تو انہوں نے نہیں کہا کہ مجھے کیوں نکالا ہے، آج تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ریلیف ملا ہے، اور یقیناً آج
وہ آزاد ہیں اس حوالے سے اور اپنی بیماری کا جو ہے وہ جیسا چاہیں. ٹھیک ہے, میں یہاں آپ کو روکتی ہوں فاروق صاحب. جی فاروق صاحب, یہاں آپ کو روکتی ہوں. نبیل صاحب, آپ نے کس بنیاد پر کہا آپ کو نہیں لگتا کہ میاں نواز شریف واپس جیل جائیں گے 6 ہفتے بعد؟ وہ 6 ہفتے سے شاید جیل میں نہ جائیں, تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ عدالتی اس فیصلے کے خلاف بات ہے کہ عدالت کے فیصلے میں یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ 6 ہفتے بعد جو ہے وہ ضمانت آپ کی ایک قسم کی آپ کو خود جیل جانا پڑے گا. تو اس کے اوپر بھی جو معاملہ ہوگا عدالت سے رجوع کرنا پڑے گا. آگے جو بھی ہوں کہ اس کے اوپر I think there is some issue with the connection جو ہے آپ کا, کیونکہ آپ کی آواز شاید نہیں جاری ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں, میں اس بنیاد پہ بات کر رہا ہوں کہ شیخ رشید صاحب کافی دنوں سے یہ بات کر رہے تھے اور وہ ڈیل اور ڈھیل کی بات کر رہے تھے کہ یہ NRO کی بھی بات انہوں نے کی ہے. اب بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب, اس سے آگے بھی میں بڑھ کے کہوں گا آپ کو, نواز شریف صاحب جیل میں بھی نہیں جائیں گے اور نواز شریف اب سیاست سے بھی ذرا ہٹ جائیں گے, اور مریم صاحبہ کو وہ آگے جو ہے وہ اپنی بیٹی کو کرنا چاہتے ہیں. تو آنے والے دنوں میں رول دیکھ رہا ہوں مریم نواز صاحبہ کے کہ وہ امپورٹنٹ رول پہ مسلم لیگ نون کو چلانے میں اہم کردار ادا کریں گے. شہباز شریف بھی رہیں گے, لیکن شہباز شریف بھی ابھی کچھ ان کے اوپر مسائل ہیں جو کہ وہ حل نہیں ہوئے, ٹیمپرری تو حل ہوئے ہیں, لیکن نواز شریف صاحب کے جو مسائل تھے وہ سب حل ہو چکے ہیں. اب وہ کس طرح حل ہوئے ہیں وہ شیخ رشید ہی بتا سکتے ہیں, کہ ان کو پتہ ہے شیخ رشید کو کہ کس طرح حل ہوئے ہیں. لیکن میں ضرور یہ کہوں گا کہ کورٹس کو اپنی سپریمیسی اور کورٹ کو اپنی جو امیج ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے کنٹیمپٹ آف کورٹ پہ جو ہے سو موٹو ایکشن لینا چاہیے شیخ رشید کے خلاف, اور اس کو بلانا چاہیے کہ آپ نے ہمیں انوالو کر دیا کہ جی جیسے ہم اس میٹنگ میں بیٹھے تھے اور ہم نے جو ہے یہ پیکج دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح جسٹس ثاقب نثار کرتے تھے, موجودہ چیف جسٹس تو ڈیفرنٹ ہے کھوسر صاحب, لیکن ان کو ضرور کیونکہ یہ فیڈرل منسٹر ہے, کسی عام آدمی نے یہ بات نہیں کی ہے, ایک فیڈرل منسٹر نے بات کی ہے اور آپ کو جو ہے آپ کی امیج کو جو ہے ڈیمیج پہنچانے کی کوشش کی ہے, اس لیے سو موٹو ایکشن. ٹھیک ہے نبیل صاحب, آپ کا موقف سامنے آ گیا ہے. یہاں مجھے لینی ہے چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد ہم بات بلاول بھٹو زرداری کا کاروان بھٹو کتنا کامیاب رہا, ٹائمنگ کے حوالے سے بھی سوالات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. بلاول بھٹو زرداری کا کاروان بھٹو, کراچی سے لاڑکانہ تک کا سفر. سنتے ہیں کہ حکومتی نمائندے اس کے بارے میں کیا کہتے رہے, پھر سوال کرتے ہیں. بلاول صاحب کو آج کل تو جو ہندوستان کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر ٹرین مارچ کرنا چاہیے. ابو بچاؤ مہم تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی کافی عرصہ چلنے والی ہے. ابو بچاؤ موومنٹ چلا رہے ہیں, پھر آپ کو ابو نکالو موومنٹ چلانی پڑے گی. اگر ان کو ہماری ٹرین سے فائدہ ہو گیا تو ہم تو دیکھیں شیخ ہیں, 10 لاکھ اور 10.5 لاکھ روپیہ دیا ہے, کوئی اور بھی لینا چلے. اب تو اگلی کوچ بھی میں نے اپنی تیار کر دی ہے 87,000 روپے لگا کے. ان کو شکایت ہے کہ کوچ میرے معیار کے مطابق نہیں ہے. بلاول صاحب کو 300 ٹکٹ انہوں نے خریدے تھے میرے خیال ہے, اور خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ 300 لوگ پورے بھی ہو گئے, اور وہ اب بڑے مارچ کے اوپر ہیں. میرا خیال ہے شیخ رشید صاحب نے کہا ہے کہ 11 لاکھ روپیہ انہوں نے ادا کیا ہے ٹرین کا. پہلی بار ہی ان کو سرکار میں جو ہے وہ ٹرین کے لیے پیسے دینے پڑے ہیں, یہ بھی ایک خوش آئند بات ہے. نبیل قبول صاحب, آپ نے سنا ظاہر حکومتی وزراء اور نمائندے کیا کہتے رہے, لیکن میں بھی ایک سوال اس پہ ایڈ کروں گی ٹائمنگ کے حوالے سے بھی, اور جو کراچی سے لاڑکانہ تک کا سفر ہے یہ تو ظاہر ایک سیف ایریا ہے بلاول بھٹو زرداری کے لیے. کیا سیاسی درجہ حرارت ٹیسٹ کر رہے ہیں, کسی کو دکھانے کے لیے یہ مارچ ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ انبیلیویبل کراؤڈ نکلے ہیں, مطلب کراچی سے لے کر, اور ابھی رانی پور پہنچی ہے ٹرین. تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ مطلب ہمیں بھی ایکسپیکٹیشن نہیں تھا کہ اس گرمی میں اس وقت سندھ کے اندر 42 ڈگری چل رہا ہے, اس گرمی میں لوگ جو ہے صبح سے کھڑے ہوئے تھے. اور یہ ایک آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم کسی کو یہ دکھانا چاہ رہے تھے, یہ ایک موٹیویشن
अपने सपोर्टर देने के लिए जो है ये ट्रेन मार्च किया है। और टाइमिंग बिल्कुल टाइमिंग इम्पॉर्टेंट है। यहाँ नवाज शरीफ साहब बाहर आ जाते हैं बेल पे, दूसरी तरफ जो है जरदारी साहब जो है उनको ब्लैकमेल किया जाता है कि जी अब चूंकि नवाज शरीफ साहब बाहर आए हैं तो अब आपकी बारी है। जिस तरह वो कह रहे हैं कि अबू बचाओ तहरीक जो है वो चला रहे हैं चौधरी फवाद, और कह भी वो रहा है जो लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो कमीशन पे अपने मामू के जो है जब वो जज थे तो वहाँ कमीशन पे जो है पैसे लेकर केसेस निपटाता था, वो शख्स कह रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अच्छा नबील कबूल साहब, क्योंकि आप टाइमिंग की बात करें, आज ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी दिया है कि नैब पेश की इत्तला दिए बगैर गिरफ्तार कर सकता है। आपको नजर आ रहा है, आप समझते हैं कि जरदारी साहब, फरियाल तालपुर साहिबा मुमकिन तौर पर गिरफ्तार हो जाएंगी? देखिए नैब जो है ना, नैब एक अनगाइडेड मिसाइल हो गया, उसको गिरफ्तारी के लिए अब तो एक लाइसेंस भी मिल गया है, उसको लाइसेंस टू किल मिल गया है। वो भी आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई पेशगी इत्तला देने की ज़रूरत नहीं है। गिरफ्तारियां बिल्कुल हम तवक्को कर रहे हैं, गिरफ्तारियां होंगी, और गिरफ्तारी होने से कोई घबरा नहीं रहा है, कोई डर नहीं रहा है। और गिरफ्तार भी कौन हो रहे हैं? जो पीपल्स पार्टी के वर्कर्स हैं या लीडर्स हैं, उनकी गिरफ्तारी जो पहले ऑलरेडी सालों साल जेल में रहे हैं। तो ये चीज़ें पीपल्स पार्टी को डरा नहीं सकती हैं। जो असल इशू था मैं समझता हूँ वो एक तरफ से तो इन्होंने मुस्लिम लीग नून को साइड पे कर दिया, अब वो पीपल्स पार्टी के पीछे आना चाहते हैं तो वेलकम, हम इंतज़ार में बैठे हैं, हमारे गेट खुले हुए हैं। फरूख हबीब साहब, अब्बू बचाओ मुहिम कैसे हो सकती है अगर ट्रेन मार्च करें? इससे जरदारी साहब तो नहीं बच पाएंगे। देखिए बात यह है कि जाहिर बात है जो ट्रेन मार्च है उसके बज़ाहिर तो मकासद जो है वो कोई और नजर तो नहीं आते, और यकीनन जो है वो अवाम इनका मसला नहीं है, अवाम इशूज़ के ऊपर बिल्कुल बात नहीं कर रहे। और नजर आ रहा है कि एक जो नैब तहकीकात कर रहा है, जब JIT बनी उसके बाद केस नैब के पास चला गया जाली अकाउंट्स के हवाले से, और जो जरदारी साहब का ओमनी ग्रुप से और अनवर मजीद साहब से ताल्लुक है किसी से ढका छुपा नहीं है, जिसको वो टीवी के ऊपर खुद एक्सेप्ट कर चुके हैं। और उसी बुनियाद के ऊपर आपने देखा कि जब नैब में पेशी हुई उस वक्त भी जो है वो इन लोगों ने नैब के ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश की, वहां पर कारकुनान को जमा करके। इसी तरीके से जो है वो अब बेवक्त की रागनी जो गाने जो हैं वो बिलावल भी निकले हैं लेफ्ट राइट मार्च करने, तो करें, बड़ी खुशी से करें मार्च, हमें तो किसी मार्च के ऊपर ना तो कोई एतराज है, लेकिन उसका यकीनन नजर ये आता है बज़ाहिर कि वो चाहते हैं कि किसी तरीके से वो सिंध के अंदर लाड़काना तक जो है वो जाकर अवाम को मोबिलाइज करके जो है वो एक कोशिश करें कि किसी तरीके से इस प्रोसेस को जो है वो दबाव में लेकर आए। लेकिन हम तो उनको वेलकम करते अगर वो पंजाब में भी आते और पाकिस्तान के अंदर मार्च करें। पूरी हमारी जो है वो ट्रेन भी हाजिर है और हमने तो उनको फैसिलिटेट किया है इस अमल के अंदर। और यकीनन इसके अंदर जो जरदारी साहब वाला जो पहलू है उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि नैब का जो चेयरमैन नैब के पास ऑलरेडी इख्तियार है, और आप फिर कह रहे हैं लाइसेंस टू किल, इस किस्म के मैं समझता हूँ कि अदालत का जो हुक्मनामा हो या ऑब्जर्वेशंस हो उसके ऊपर इस किस्म के जो है वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए जो कि बदकिस्मती से हो रहे हैं। और जुबैर साहब आप क्या समझते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी का ये जो कारवाने भुट्टो जिसको कहा जा रहा है, ट्रेन का सफर कहा जा रहा है, ट्रेन मार्च कहा जा रहा है, क्या ये पंजाब में होना चाहिए था? ये तो खैर पीपल्स पार्टी का अपना मर्जी है कि जी वो समझते हैं। देखें पीपल्स पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है और उनके ऊपर नैब के हवाले से पिछले काफ़ी अरसे से एक शदीद दबाव है। उसमें उन केसेस में क्या हकीकत है वो तो अब आगे जाके पता चलेगा। इस वक्त तो मैं ज़ाहिर है कोई ना पीपल्स पार्टी को ब्लेम कर सकता हूँ, बट आप पीपल्स पार्टी को अवामी मसाइल रेज करने से तो नहीं रोक सकते ना। अगर वो महंगाई की बात कर रहे हैं तो क्या महंगाई हो नहीं रही है? महंगाई तो है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो अपने आप को अवाम तक लेके जाने में किस तरह से आप रोक सकते हैं? क्या बिलावल भुट्टो ने कोई ऐसी बात की है जिससे वो जाहिर हो कि जी देखें आप नैब के केसेस वापस लें, या हम आपको वार्न कर रहे हैं कि आप नैब प्रोसीड ना करें? एक दफ़ा भी नहीं कहा। तो वो जो बात कर रहे हैं
اور وہ عوامی دباؤ جو ہے، عوامی دباؤ تو وفاقی حکومت کے خلاف ہے. کس لیے خلاف ہے؟ نیب کے خلاف تو نہیں ہے، وہ تو ہے ہی اس لیے کہ جی آپ نے جو مشکلات عوام کے لیے پیدا کی ہیں، چاہے وہ بجلی کے حوالے سے، گیس کے حوالے سے، پانی کے حوالے سے ہے، جاب کریشن کے حوالے سے، لیکن زبیر صاحب اتنا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹائمنگ جو ہے وہ پھر ظاہر سے بھی سوالات اٹھتے ہیں. اگین پولیٹیکل پارٹی چوز کرے گی ٹائمنگ، وہ ٹائمنگ چوز کرے گی جس میں اس کے بہت سے چیزیں ایک ساتھ اس پر اثر پڑے. سو یہ کوئی ایسی عجوبے والی بات نہیں ہے کہ جی جہاں ان کے نیب کے کیسز چل رہے ہیں اور اس دوران انہوں نے ٹائمنگ یہ سلیکٹ کی ہے تو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں ہاں ان کی نیت خراب ہوئے گی، بٹ آپ ان کو روک تو نہیں سکتے، نہ آئین کے مطابق روک سکتے ہیں، نہ کسی اور چیز کے مطابق روک سکتے ہیں کہ وہ کیوں عوامی مسائل کا ذکر کر رہے ہیں. عوامی مسائل کا ذکر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا فاروق حبیب صاحب، میں آپ سے یہاں سوال کرنا چاہتی ہوں. وزیر اعظم عمران خان بار بار کہتے رہے کہ اگر احتجاج کرنا ہے تو کنٹینر میں دے دوں گا. کیا تو کنٹینر تو ضرورت نہیں پڑی کیونکہ ٹرین تو ہے نا؟ دیکھیں ٹرین تو ان کو دے دی ہے، اور چلے اچھی بات ہے کہ بلاول جو ہیں وہ عوام کے اندر آ گئے ہیں، کیونکہ عوام میں تو یہ آنا پسند ہی نہیں کرتے تھے. اور یقیناً زرداری صاحب آپ کو معلوم ہے نا کہ ان کے خلاف کافی سخت سیکیورٹی تھریٹس بھی یاد آ گئی ہے. آپ کے سامنے ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جو ہے وہ پہلی بار عوام کی بات کی تھی، غریب کی بات کی تھی، لیکن اس کے بعد جو ہے جو پیپلز پارٹی جو زرداری صاحب نے جس کو ٹیک اوور کیا وہ تو اپنے ایجنڈے سے اوپر سے ہٹ گئی تھی اور عوام کے ساتھ ان کا نہ کوئی لینا تھا نہ کوئی دینا تھا. ٹھیک ہے لوٹ مار کے فاروق حبیب صاحب، معذرت میں آپ کی ہمارے پاس وقت ختم ہو گیا ہے. بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا زبیر صاحب اور نبیل قبول صاحب. یہاں بتا دوں ہم نے ایک پول آپ کو شروع میں بتایا تھا، ہم نے کیا تھا کہ کیا بلاول بھٹو زرداری کا کاروان بھٹو کامیاب پاور شو ہے. ہمیں 14% نے کہا ہاں، 81% نے کہا نہیں، اور 5% نے کہا معلوم نہیں. ہمارا پروگرام یہاں ختم ہوتا ہے. ضرور فیڈ بیک دیجیے گا فیس بک پیج پہ اور ٹویٹر ہینڈل پر بھی. کل ملاقات اب ہوگی. خدا حافظ.